बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आवारा किस्म का आदमी था। हर रोज़ एक वाइफ को अपने घर बुलाकर इसके साथ अय्याशी करता। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ नर्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही नर्स थी जो मेरे पास रात गुजारने आती थी। इसने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर एक अलग ही कमरे में ले गई। और फिर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 16 साल का था तभी मेरे माँ बाप के दरमियान अलहदगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने ताया के पास रहता था। ताया मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उन्होंने यूं मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते थे। मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी लाजमी थी। इनका प्यार चाहिए था और वो दोनों अलग हो गए और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। अम्मा ने अब्बा के साथ अलहदगी करके बाद में खुला लेकर दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे ताया के हवाले कर गई थी। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। इन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से सख्त नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आती थी। अब्बा ने मुझे बिज़नेस पाकिस्तान में करवा दिया मगर मैं इसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं रखता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था कि इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल काट दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। इन्हें बस यही होता था कि मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। इनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं इनसे नफरत कर बैठा। कुछ अर्सा पहले ही मैंने अपने ताया से अलहदगी कर ली और अपने अलग घर में रहने लगा। जब यहाँ दिल होता चला जाता। जब ताया का घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आँख खुली। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में इनकी तरफ देखा क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों करते हो? वो तुमसे बात करना चाहते हैं मगर तुम हो के इनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपनी यही हालत रखी तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। इनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो इन्हें बोले ना मत दे। मैं कौन सा पहले भी इनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दे। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम अपने बाबा की हर बात मानते थे। इनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बहुत बदल गए थे। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अब अपने अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पे पल कर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना, तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पे पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना इनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर इनकी किसी बात का असर न हुआ। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने इसकी बात सुनकर असबाब में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था।
کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے میں انہیں اگنور کر دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے مزید انہوں نے بگاڑ دیا اور اپنے ساتھ ہر برے کام میں مجھے شامل کر لیا۔ میں ان کے ساتھ رہ رہ کے بہت خراب ہو گیا تھا، مگر اب میں کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں آفس چلا گیا۔ آج میں پہلی بار آفس آیا۔ سارے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار میں ابا کے دوست کی ضد کی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر سب کو پہلے ہی دن بتایا کہ میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے گھر پارٹی تھی، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا، تو جاتی ہے تو جائے، مجھے اس کا کیا کرنا؟ میرا دوست مجھے غصہ ہونے لگا، جیسے وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی، مجھے تو اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے دوست نے روک دیا، کہا، پاگل ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ بس میرے آنے کا انتظار کرو۔ میں کمرے سے باہر آیا اور وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگلے ہی دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میرے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی جلدی اٹھ کیسے گیا۔ خیر میں اٹھا، فریش ہوا اور آفس کے لیے تیاری کرنے لگا۔ سارا دن میں نے آفس میں گزارا۔ رات کو گھر واپس آیا اور اپنے دوست کو فون کیا اور اسے پوچھا کہ آج نہیں آنا کیا؟ وہ کہنے لگے، اگر تم کہتے ہو تو کوئی اور لڑکی پکڑ کر لے آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، ابھی آ جاؤ۔ اب تو مجھے عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ابا نے مجھے کال کرنی بھی چھوڑ دی اور تایا بھی حال چال نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجھے بالکل ہی آزادی مل گئی تھی۔ ہر وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی، ہر روز لڑکیاں میرے پاس شام گزارنے آتی۔ اب تو میری روٹین یہی بن گئی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو خود یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں۔ بس مجھے اتنا ہی پتہ ہوتا تھا کہ میرے دوست انہیں کہیں سے خرید کر لاتے اور میں انہیں پیسے دے دیتا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک روز رات کے وقت میں لان میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا جیسے جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں لان سے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ سامنے دیکھے میں حیران رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ابا یوں اچانک مجھے بتائے بغیر واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ گھر کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے؟ ابا کہنے لگے، یہ مجھے کہیں سے گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے یہ بات بدلتے ہوئے کہا، مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا آپ نے۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا، میری حالت کو کیا ہوا ہے؟ بری ہے کیا؟ تو وہ غصے سے کہنے لگے، بری نہیں، بہت بری ہے۔ یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے غصے سے کہا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر یہ سمجھو کہ تمہارا باپ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، پھر کبھی میرے پاس مت آنا۔ وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا، کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سگریٹ کا کش لیا اور پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اتنے میں میرے موبائل پہ فون آنے لگا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو میرے دوست کا نمبر آ رہا تھا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا خوش کیوں ہو رہا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف میرے دوست کی جگہ کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون بات کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا غصے میں کہ پھر مجھے کال کیوں کی ہے؟ کہنے لگی، آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پہ لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں ہی بیچ کاٹیں۔
اگر وہ کچھ اور مجھ سے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس اب تجسس ہو رہا تھا یہ لڑکی کون ہے، اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بدلہ لینا تو بعد کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بڑی بےعزتی کی ہے۔ اگر تم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا وہ میری ایک پرانی دوست تھی، وہ ایسے ہی ذرا دماغ بھری لڑکی ہے، تم اس کی باتوں کو دل پہ مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل نہیں ہوا، بس مجھے وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کے کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں واپس آفس آ گیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوست کی خاطر کل والی لڑکی بلا دی اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی، چہرے پر معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف بڑھا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ڈرامہ مجھے مت دکھاؤ۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے واقعی موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آنا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پہ گر گئی۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے غصے میں کہا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے بولا نا آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے کر جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی، اسے اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا پرسکون کیوں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی تھی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا ہی تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی آ کر اس لڑکی کو لے جائے، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتے رہے اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑ کر دیکھا اس کی طرف۔ وہ غصے میں کہنے لگا وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا پتہ نہیں، میں نے تو اچانک سے سو گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں وہ کدھر گئی۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا
شکل ہے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی، اور تجھے جیسے چلاک انسان کو دھوکہ دے گی۔ میں نے کہا بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مانگنی چاہیے تھی مجھے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا، میری بات سن کر میں لڑکیوں سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا، لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا میرے بھائی، میں نے ویسے ہی بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا سدھر بھی سکتا ہوں تو فکر مت کر۔ میں یہ کہہ کے فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے والد کی باتوں کا تم پہ اثر ہو گیا۔ میں اس کی بات سن کے مسکرا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کے نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے ایک دکان میں داخل ہوا، اچانک میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش کھونٹ برتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے پہچان نہیں پائے مگر میں انہیں پہچان گیا تھا، اور میں نے بے ساختہ بول دیا مما۔ میں نے جب انہیں مما کا تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کو سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تبھی اپنی والدہ سے بات کروں گا، مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ میں دکان پر ہی والدہ کے سینے سے لگ کے رونے لگا۔ کتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا، وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں آپ؟ وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو بیٹا، چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے والد کے ساتھ ضد لگائی تھی کہ میں ان کی بنا رہ سکتی تھی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ کبھی بھی میں تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا، آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے اب پھر پہلے کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا مگر وہ کہنے لگی بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں میرے آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھے وہی لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی۔ وہ کہنے لگا میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگا، نہ جانے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری والدہ میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا کہ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میرے اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری والدہ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، آخر کار وہ کدھر چلی گئی۔ ایک روز میں اپنے والدہ کے ساتھ بازار گیا اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری والدہ کے بازو پہ چوٹ لگی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں ہاسپٹل لے کے گیا، میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس نکلی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ میں پاگلوں کی طرف دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا تم یہ لڑکی ہو نا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی نرس بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا، باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور نرس بن رہی تھی، مگر میری چچا نشئی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے دوست کو بیچ دیا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال کیا اور مجھے نرس بنایا، لیکن جانتے ہیں میں نے ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔
اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تو پھر شادی کر لو مجھ سے، میرے احسان کا بدلہ دے دو۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی آپ اچھے انسان نہیں ہیں، والدین کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، اب میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، والد کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام چھوڑ دیا ہے۔ اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں اور جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب میرے والدین میں علیحدگی ہوگی، والدہ نے بھی چھوڑ دیا اور والد بھی دوسرے ملک چلے گئے، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، یہاں دوست لے جاتے چلا جاتا، والد پیسے بھیج دیتے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کراتا۔ وہ بگڑا ہوا تھا جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا، آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسوں نے مجھے بہت مجبور کر دیا۔ میری طرف دیکھے جا رہے تھے، وہ میری طرف دیکھی جا رہی تھی، شاید اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ اب میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کرنے پہ مان گئے۔ میں جب والدہ کو گھر لے کر آیا تو انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوں اور جلد میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات میں ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار کے رکھ دیا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی سعدیہ اور اپنی والدہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔